अस्सलाम वालेकुम जी। दादा पोता शो के इस लेटेस्ट एपिसोड के साथ, इसको तो अब दादा शो ही होना चाहिए, दादा पोता शो जो है बहरहाल उसके साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। और जिस वक्त हम आपसे मुखातब हैं, पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा पावर ब्रेक डाउन हुआ है। साउथ पंजाब, मुल्तान से आगे का पंजाब जो है, सिंध पूरा, कराची तक, उसमें बिजली का एक शट डाउन हुआ है। उसके ऊपर खुर्रम दस्तगीर साहब ने फरमाया है कि जनाब हम जो हैं वो इसके ऊपर रात गए तक ही काबू पा सकेंगे। हमारे एक दोस्त हैं, माहिर हैं, और जाम शोरों के अंदर जो सिलसिला है और दूसरे जगहों के ऊपर है पावर सप्लाई का, उनका सिंध में भी ख़ास तौर पे भी, और गिलगित के ये जो है आपका तरबेला जो है, उसका जो है ना वो वाला जिस नाम के ऊपर एक वो भी है तरबेला के अंदर जो सिस्टम्स हैं उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। और अगर आपको याद हो तो इमरान खान साहब के दौर के अंदर कम से कम 2 से 3 मरतबा जो था वो पूरा नेशनल ब्रेकडाउन हुआ था। उसकी वजह यह है कि जो सिस्टम्स के अंदर चेक्स लगाए जाते हैं ना, वो चेक्स प्रॉपरली एक्टिवेट नहीं हुए। तो जब एक जगह पे कोई फॉल्ट आता है तो वो सिग्नल पीछे को भेजता है, तो पिछले वाला भी कोलैप्स करता है, उससे अगला भी कोलैप्स करता है, और विद इन माइक्रो सेकंड जो है वो मुल्क बंद हो जाता है। डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है वो इतना एफिशिएंट पाकिस्तान में तो नहीं हो सकता। ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इसको कंट्रोल किया जा सकता है जी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम आगे नहीं गए, और जिनके पास ये है सिस्टम्स वो ज़्यादा इतने सस्ते हमें नहीं दे सकते। तो बेहतर है कि जो ब्रेकर्स हैं उनको प्रॉपरली मैनेज कर लिया जाए, और वो जो ब्रेकर्स होते हैं कि एक जगह से अगर प्रॉब्लम होता है तो ऑटोमेटिकली वो सिस्टम को अलग कर दिया जाए, बाकी सिस्टम चलता रहे। तो लेकिन ये है कि वो उनके ऊपर भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई जी, और वो साल हर साल से वो ऐसे ही फजूल चले हुए हैं। तो खैर ये एक मंज़र है। दूसरी ख़बर जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है इकॉनमी के फ्रंट के ऊपर, वो ये है कि पाकिस्तान को ना सस्ती LNG दस्तयाब हो सकी है, और जो उसने 2 दफ़ा टेंडर जारी किए हैं उनके जवाब के अंदर कोई आया ही नहीं, बल्कि उन्होंने बहाने लगाने शुरू कर दिए। कोई कहता सॉवरन गारंटी दो, कोई कहता कुछ दो। इमरान खान साहब दिन रात जो पाकिस्तान के बारे में ख्यालात हाय आलिया फरमाते रहते हैं, उसका यही नतीजा निकलना था। तो लोगों ने जनाब ये शर्तें लगानी शुरू कर दी हैं, आलमी इदारों ने। तो अब LNG की तरफ से तो हमें हो गई है ना। ऐसी सूरत में इलाज क्या था? मुसद्दक मलिक साहब, वैसे यार हमने आपकी बड़ी तारीफ़ें की हैं पिछले दिनों, लेकिन यार आप जो हैं वो बिल्कुल ही लल्लड़ साबित हुए हैं। भाई LNG अगर दस्तयाब नहीं है तो इसका वाहिद सलूशन LPG है, और आपके सामने हमाद अज़हर साहब जो हैं वो LPG के ट्रक ला के पिछले साल दिहाड़ियाँ लगा चुके हुए हैं, और कौमी असम्बली के अंदर बता चुके हुए हैं कि ये मेरा कारोबार ज़ाती बिज़नेस है। तो मतलब कि आपको चाहिए था अगर LNG नहीं मिलने जा रही तो बर वक्त LPG के ऑर्डर्स प्लेस कर देते और ला के उनको सर्दियों में बेच लेते। अब सर्दियाँ अभी शुरू नहीं हुई और शदीद किस्म की लोड शेडिंग शुरू हो गई है गैस की। मतलब सुबह जनाब 6:30 से 9 बजे आएगी, फिर रात दोपहर को 12 से 2:30 बजे आएगी, और फिर जनाब शाम को जो है वो 7 से 9 बजे आएगी। ये गैस जी आपको कोटे के तहत ना, लाहौर के अंदर जितनी भी लीडिंग लोकेलिटीज़ हैं वहाँ पे ये वाली शेड्यूल जो है वो बिलों के ऊपर लिखा हुआ आ गया, और इस पे आपने रोला नहीं डालना, क्योंकि सरकार कह रही है जी कि $40 तो सानू वारा नहीं खाती जनाब। हम $40 पर MMBTU लेके आए और आके आपको यहाँ पे $8 के ऊपर, $4 के ऊपर, $5 के ऊपर सब्सिडी दे के बेचें। ये बहुत मसला है। तो आप लोड शेडिंग पे गुजारा करें। हालांकि इसका बेहतर हल भी हो सकता था। हल तो मौजूद है, लेकिन किसी के बाप की जुर्रत नहीं है उस तरफ मुंह करने की। हल मौजूद है ना। देखिए इस वक्त जो LPG पाकिस्तान के अंदर इकट्ठी होती है, और बाय द वे पाकिस्तान के अंदर जितनी LPG इस्तेमाल होती है उसका 90% प्लस जो है वो पाकिस्तान के अंदर ही पैदा होता है। ये मुख्तलिफ रिफाइनरियों में पैदा होती है, मुख्तलिफ पाइपलाइनों के अंदर पैदा होती है, इस तरह करके ना ये पैदा होती है।
تو جتنی ایل پی جی پاکستان میں پیدا ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جو سرکار کی ایل پی جی بکتی ہے، یہ جو کوٹا کہتے ہیں نا ہم، اپنا اعتزاز احسن اور اس کی بیگم کے نام کے اوپر بے نظیر بھٹو نے کوٹا دیا تھا گیس کا، کہتے ہیں نا آپ، یا زرداری صاحب نے حامد میر کو بلا کے کہا تھا کہ تم ایل پی جی کا کوٹا لے لو. ہاں، یہ کوٹا بیسیکلی ہوتا ہے کہ یہ فلاں جو آئل گیس فیلڈ ہے، قادرپور ہے لیٹ سے، وہاں پہ اتنے کنویں ہیں، ان ہر کنویں میں سے اتنی ایل پی جی نکلتی ہے، تو اے کنواں جو ہے نا، یہاں سے جتنی ایل پی جی نکلے گی اس کا ٹھیکہ تمہیں کولیکٹ کر کے آگے بیچنے کا دیا جاتا ہے. اب نارملی ہوتا کیا ہے، وہ کانٹریکٹ مل گیا، وہ یہ اعتزاز احسن خود تھوڑا کلیکٹ کرے گا، وہ جا کے کسی کو بیچ دیتا ہے کہ یار یہ تم کلیکشن کا سارا سسٹم لگاؤ اور یہاں سے ایل پی جی جو ہے وہ لے جایا کرو. تو پھر اس کے بعد یہ جو ہے نا سینیٹر گلزار وغیرہ ہیں، یا وہ جو دوسرے ہیں ایسوسیٹڈ ہاؤس والے، فصیح کے والد صاحب، ٹھیک ہے، اقبال، ہاں فصیح اقبال خان، تو ان کے والد صاحب اقبال احمد خان، اقبال احمد وہ اس طرح کا نام ہے ان کا، اور جن کو پکڑا بھی تھا، بزرگوں کو، بزرگ ہو گئے ہوئے ہیں، جن کو نیب کو پکڑوایا تھا کیونکہ وہ شوکت خانم کو ڈونیشن نہیں دے رہے تھے، سمجھا کرو نا. ہاں، تو وہ جو تھے وہ ان کو بیچ دیتے ہیں. انہوں نے جام شروع جوائنٹ وینچر کے نام سے ایک بہت بڑا لگا رہا ہوتا تھا. ان کے پاس چونکہ سسٹم ہوتا ہے تو وہ ہر جگہ پہ سسٹم میں انویسٹمنٹ کرتے جاتے ہیں. ان کو وہ مہینے کا 5 لاکھ 10 لاکھ روپیہ لگا دیتے ہیں کہ یہ آپ کا حصہ ہو گیا، وہ اس میں سے جتنے مرضی کروڑوں کمائیں. تو حال تو ہے مصدق ملک صاحب، ورنہ لیکن آپ کی اوقات نہیں ہے، نہ آپ اس طرح کا ڈیسیجن لے سکتے ہیں. سر حال یہ ہے کہ جتنے بھی کوٹے سرکار کی فیلڈز میں سے، سرکار کے ریفائنریوں میں سے دیے گئے ہیں، سارے کے سارے کینسل کر دیں. کیوں؟ یہ کوٹوں والے وہاں سے اٹھاتے ہیں 22 روپے پر کلو گرام ایل پی جی، اور آگے 250 روپے کلو بک رہی ہے. دنیا کے اندر کبھی ایسا ہوا ہے؟ یا پھر آپ ایل پی جی کی پالیسی اناؤنس کر دیں کہ بھائی جان اتنی پرائس پہ آپ 22 روپے پہ آپ کو ملتی ہے، 10 روپے آپ کے ٹرانسپورٹیشن یا پروسیسنگ چارجز ہو گئے، ٹھیک ہے، آپ اس کے اوپر 20 روپے پروفٹ رکھ لیجئے، یہ 50 سے اوپر نہیں جائے گی. سر آپ یہ کر دیجئے، ایک تو یہ کوٹے والوں سے جان چھوٹ جائے گی، مارکیٹ میں کمپٹیشن آ جائے گا، لوکل مارکیٹ کے اندر. ہاں ہو سکتا ہے سمگل ہو جائے، کیونکہ سرحدوں پہ جو پیرا دے رہے ہیں سمگلنگ کو روکنے کے لیے، ان کے اپنے بھی چھوٹے چھوٹے بچے تو ہیں، ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ سمگل ہو جائے، لیکن باؤزر میں سمگل ہونی ہے نا تو وہ کم ہوگی، ٹھیک ہے نا. وہ کندھے پہ اٹھا کے تو کوئی نہیں نا سمگل کر سکتا ایل پی جی کو. وہ کی پتہ وہ جناب 12 کلو یا 16 کلو کا جو سلنڈر ہوتا ہے وہی سمگلنگ کے اوپر لگ جائیں، کیونکہ فرق بہت پڑے گا اس کا. عالمی مارکیٹ سے یہ ریٹ ہے، 22 روپے کا کانٹریکٹ ہے بھائی ایل پی جی پر کلو گرام کا، جو آپ کو 180 200 250 پہ ملتی ہے، اور اس دفعہ اور بھی مہنگی ملے گی. نمبر 1. نمبر 2، اس کی پورا کرنے کے لیے ایک تو یہ صورت ہے کہ سارے کوٹے کینسل کرو، ظاہر اس میں سب سے زیادہ تو سر جی کے کوٹے ہیں، تو سر جی کی طرف تو منہ نہیں نہ کر سکتے، چاچو کی جتنی اوقات ہے. پھر دوسرا طریقہ ہے، اس کا ایک دوسرا طریقہ ہے. وہ طریقہ یہ ہے کہ بھائی جان جتنا آپ کا کوٹا ہے اس کی ذرا اتنی کہیں گے تو وہ تو بہت زیادہ ہو جائے گی نا، اس کے 10% کے برابر آپ ہر سال سردیوں میں امپورٹ کر کے مارکیٹ میں ڈالیں، ٹھیک ہے. مثلا آپ کا کوٹا ہے 10 ٹن کا، میں ایک بات کر رہا ہوں مثال کا، چلو 100 ٹن کر لیتے، آپ کا کوٹا 10 ٹن سے کیا بنتا ہے، 100 ٹن کا کوٹا ہے ایک صاحب کو ملا ہوا فار ون ریزن اور ادر. وہ میرا مطلب ہے کہ اپنے فوج کے اندر میجر جنرل یا لیفٹیننٹ جنرل رہ گئے تھے، ان کو ملا ہوا ہے. ان کو کہیں کہ ٹھیک ہے بھائی جان آپ 22 روپے کی خریدیں، 250 روپے کی بیچیں، لیکن ہماری ایک گزارش سن لیجئے، آپ کا 100 ٹن کا کوٹا ہے نا، تو آپ نے 10 ٹن دسمبر کے اندر اور 10 ٹن فروری کے اندر امپورٹ کر کے تو اس مارکیٹ کے اندر بیچنی ہے. سرکار نکل گئی، سرکار نے صرف کھاتے چیک کرنے ہیں. سب کی ایل سیاں جو ہوتی ہیں اس کا ریکارڈ تو ایف بی آر کے پاس ہوتا ہے، اور جب ان کا جہاز آنا ہے، لینڈ کرنا ہے، تو اس کا بل آف لینڈنگ تو آپ کو ایئرپورٹ سے ملنا ہے، جو کہ آپ کے کسٹمز حکام نے وصول کرنا ہے، ٹھیک ہے.
یہ گیس کی اس کو پورا کرنے کا ایک یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے، لیکن ان میں سے کوئی طریقہ جو ہے جناب مصدق ملک صاحب نے نہیں اپنایا، یا کم از کم ہماری اطلاع کے مطابق یا ہماری انفارمیشن میں نہیں آیا۔ اس لیے اے میرے ہم وطنوں، اے خواتین و حضرات، آپ بھی یورپ کے لیول پہ چلے گئے ہیں۔ نہ یورپ نو گیس لبدی پئی ہے نہ سانو لبدی پئی ہے، یورپ نو بھی مسئلہ پہ گیا ہے کہ سردیاں میں کی ہوئے گا ساڈا، اور ہمیں بھی مسئلہ پڑ گیا ہے کہ سردیوں میں کیا بنے گا ہمارا۔ اب ایل پی جی مافیا کا اس سال جو ہے وہ اربوں روپے کی دیہاڑی لگنے لگی ہے، کیونکہ وہی انہوں نے بر وقت ایل پی جی سستے وقتوں کے اندر بک کی ہوگی۔ میں یہ کوٹا سسٹم میں متعارف کروانے کے لیے ایک لا بنانے کی اس لیے بات کر رہا ہوں، یا کنڈیشن لگانے کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ جب انہیں پتہ ہوگا کہ یار ہمارا 100 ٹن کا کوٹا ہے اور ہمیں 10 ٹن چاہیے دسمبر کے اندر اور 10 ٹن چاہیے ہمیں جنوری کے اندر، تو یہ مارچ اپریل مئی جون کے اندر آرڈر بک کیا کریں گے جب اس کی پرائس لو ہوا کرے گی ایل پی جی کی نا، اور ڈیلیوری یہ مانگیں گے دسمبر کی، تو دسمبر کی ڈیلیوری جب آئے گی ان کی تو اس کے نتیجے کے اندر اور گیس کی قیمتیں ریشنلائز ہو جائیں گی۔ اور میں بس آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ایل پی جی ہے یہ پور مین فیول سمجھا جاتا ہے، اس کے اوپر رکشے چلتے ہیں، دور دراز پہاڑی علاقوں کے اندر بیٹھے ہوئے غریب ترین پاکستانی جو ہیں، اب چونکہ درخت بال بول کے فارغ ہو گئے ہیں، درخت لبتا ہی کوئی نہیں پہاڑیوں کے اوپر، ٹھیک ہے، وہ میرے سر جیسی پہاڑیاں ہو گئی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نہ اتنے کوئی بال لبدا۔ وہ مجھے بالوں سے یاد آیا یار، عمران احمد خان نیازی صاحب جو تھے وہ جب پرائم منسٹر تھے تو ان کی جو اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے، ان کی جو ہیئر ڈائی کا خرچہ تھا، ایک وقت کا جو ہیئر ڈائی آتی تھی اس کے لیے 7 لاکھ روپے چارج کیے جاتے تھے صرف ڈائی کے، ٹھیک ہے، ڈائی کے ایک وقت، اور وہ میرا خیال ہے کہ ہفتے میں 4 دفعہ تو کرواتے تھے یا کرواتے ہیں، ہاں، تو 7 لاکھ روپیہ صرف ڈائی کے ایکسپینسز ادا کیے جاتے تھے۔ وہ کچھ اسپیشل قسم کی ڈائی تھی جو ہے، وہ میں اس سے آگے بولوں گا تو بندے کا پتہ لگ جائے گا، تو اس لیے میں نہیں کہنا چاہ رہا، مطلب وہ ان کے اب خاندان کا ممبر بھی بن چکا ہوا ہے، ٹھیک، مطلب اگر وہ وہ مانے کا خاندان کا رکن بن گیا تو عمران خان صاحب کا ہی خاندان ہے نا وہ بھی، تو وہ صاحب کو ادائیگی ہوتی تھی، اور 12 لاکھ روپے کے اوپر ایک بندہ رکھا گیا تھا جو یہ لگایا کرتا۔ کیسی بات، مزے کی بات نہیں؟ تو میں نے پھر وہ سورس سے پوچھا، میں کہا چاچو کیا کرتا ہے؟ کہتا جسٹ فار مین جو ہے اس کی ایک بوتل آتی ہے 1500 روپے کی، چاچو اپنے پلے سے منگواتا ہے، اور ایک سرکاری ادارے کے ایک ملازم کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ اگر چاچو یہاں پہ ہو تو ہفتے میں 2 دن پرائم منسٹر ہاؤس جا کے چاچو کو ڈائی شائی کر کے آتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ 12 لاکھ روپے والا بھی کوئی ایڈیشنل خرچہ کوئی نہیں ہے، لیکن وہ مطلب ایک ادارہ ہے، اس کے اندر بہت سارے میک اپ آرٹسٹ ہوتے ہیں، ان میں سے ایک جو ہے اس کی ڈیوٹی لگ گئی ہے کہ آپ نے جا کے تو چاچو کو ہفتے میں 2 دفعہ جو ہے وہ ڈائی کر کے آنا ہے، ٹھیک ہے، ویسے ہی تذکرہ نکلا ہے، میں کہا ذرا آپ کو یہ بھی بتاتے جائیں۔ تو خیر جناب، تو اگر گیس کا مسئلہ حل کرنا ہے تو اس کا بہترین سلوشن لمحہ موجود کے اندر تو ایل پی جی ہی بنتا ہے، اور ایل پی جی جو ہے وہ ہمیں سینٹرل ایشیا سے سستی دستیاب ہو سکتی ہے۔ میں نے پچھلے دنوں چیک فرمایا تھا اور اس وقت ہمیں بتایا گیا تھا کہ افغانستان کے بارڈر تک جو ہے وہ ایل پی جی پہنچانے کی بات کرتے ہیں باؤزر کے اندر، اور وہ جو ہے وہ میرا مطلب ہے کہ کافی سستی تھی، اس وقت پاکستان کی مارکیٹ سے تو بہت سستی تھی پر کے جی، لیکن اتنی سستی نہیں، اتنا انیر نہیں پایا ہوا جتنا اپنے سر جی نے پایا ہے، 22 روپے پر کے جی والا انیر نہیں پیا ہوا سی ہوتے۔ تو یہ خیر میں ایک تو یہ اس کے اوپر اہل علم کو، اہل دانش کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے اور جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے۔ امریکہ نے جی سعودی عرب کے خلاف بیان دے دیا، پریزیڈنٹ بائیڈن صاحب نکل رہے تھے، جرنلسٹ وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے مائک آگے کیا، انہوں نے کہا جی جو سعودی عرب ہے اس نے اوپیک سے، آئل پروڈیوسنگ کنٹری سے فیصلہ کروایا ہے
کہ جناب وہ نہ تیل کی پیداوار 2 ملین بیرل یعنی کہ 20 لاکھ بیرل روزانہ کم کر لی جائے. ایک بیرل کے اندر میرا 160 لیٹر ہوتا ہے, تو وہ کم کر لی جائے. تو انہوں نے پوچھا گیا جی پھر, تو انہوں نے کہا کہ ہم تو سعودی عرب کے خلاف ایکشن لیں گے. ہم تو ان کی بغل پاڑ کے رکھ دیں گے, یہ انہوں نے ایسی حرکت کی کیسے. اب ظاہر ہے امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کر کے سعودی عرب نے روس کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کیا ہے, جو کہ امریکہ کو گراں گزر سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ پورا مینجمنٹ کرتا ہے وہاں کی. اوہ یار ویسے واپس کی بات ہے, وہ یاد آ گیا, آج کل انٹرنیشنل میڈیا میں پہلا کیا ڈسکس ہو رہا ہے. انٹرنیشنل میڈیا میں ڈسکس ہو رہا ہے MBS دورے پہ تشریف لائے اور ڈرائیور بن کے گیا مہاتما, ان کا بڑے قریبی تعلقات ہیں. ان کے جو متاثر جرنلسٹ ہیں نا, PTI کے جو جرنلسٹ ہیں, وہ جی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے پرسنل تعلقات کے لیول کی کیا بات ہے. اچھا جی, وہ پرسنل تعلقات کے بھانڈا وہ MBS نے پھوڑا ہے کہ جب رات کو ہم سونے لگے تو اس نے آ کے مجھے کہا کہ کوئی خدمت ٹھیک ہے, کوئی بچیاں بھیجاں مٹھی چاپی کرنا آتے. یار کتنا بے غیرت آدمی ہے یار, یہ کتنا بے شرم آدمی ہے. اور وہ اس پہ مائنڈ کر گیا, وہ غصہ کر گیا. یار اسے غصہ کرنا چاہیے تھا, وہ تو اس معاملے میں خود کفیل ہے نا, وہ تو خود بڑا خود کفیل ہے بھائی. اس کی تو چاروں بیگموں نے اس کو کان پکڑائے ہوں گے. کیا خیال ہے کہ تو گیا کہ دیکھ اول سے ہے گا کون آوارہ گرد جڑا تینوں ایس پاسے لا رہے سے. اور اس معاملے کے اندر یہ مطلب گھٹیا لوگ نا, ذلیل حرکتیں, گھٹیا لوگ. اب کیا کہیں بندہ اس کے اوپر. اب یہ بین الاقوامی میڈیا کے اندر ڈسکس ہو رہا ہے, اب بندہ کیا کرے. پاکستان کی عزت میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہوگا. میں تو بس یہی کہہ سکتا ہوں. تو خیر بات میں کوئی اور شروع کرنے لگا تھا جو کہ نوٹس کے اندر لکھی ہوئی تھی. ہاں, امریکہ نے کہا ہے کہ جی ہم تو اس کی ایسی کر دیں گے, اور امریکہ نے یہ کہہ کے اس کے بعد عالمی منڈی کے اندر کچھ تیل اپنا بھی ڈالا, جس کے نتیجے میں پرائسز 92 پہ آ گئی میرا خیال. اب سنا ہے کہ وہ تیل تھوڑا سا سبسائڈ ہوا ہے, اور ادھر سے 2 ملین بیرل جو ہے وہ تو انہوں نے 1 اکتوبر سے کم کرنا یا 1 نومبر سے, میرا خیال 1 نومبر سے. یہ اب دیکھیں نا, ادھر سے سردیاں شروع ہو رہی ہیں, ادھر سے آئل کی پیداوار کم کر رہے ہیں, تو یہ شوٹ اپ کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ جناب اس وقت آخری بات جو میں نے کہا کہ آپ کی خدمت میں ضرور عرض کر دی جائے. ہم چونکہ آپ کے پرسنل ایشوز کے اوپر بھی کرتے رہے ہیں. پچھلے 6 ماہ کے اندر بہت غیر یقینی کی صورتحال ہے اس ملک میں. مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, ڈالر کنٹرول نہیں ہو رہا, اور پتہ نہیں چل رہا کہ کتنا کا کنٹرول ہونا ہے یا نہیں ہونا. ایسی صورت کے اندر بہت سارے لوگ جن کے پاس ان کی سیونگ کی صورت میں 50 لاکھ سے 1.5 کروڑ تک کی اماؤنٹ موجود ہے, وہ پاکستان سے جانا چاہ رہے ہیں. اور ان کی اس ڈیسپریشن کا فائدہ اٹھا کے لاہور میں کم از کم 5 یا 6 کمپنیاں ہمیں بتائی گئی ایسی کھل گئی ہیں جو مکمل فراڈ ہے, اور ان سے آپ بنیادی طور پہ, اور وہ پیسے اکٹھے کیے جا رہے ہیں. اور اگر آپ ہو سکتا ہے بہت اچھا ہوا تو انہوں نے سال کے بعد کہنا جی آپ کا کیس نہیں ہوا, یہ آپ کی فیس واپس ہے. لیکن سال کے اندر اگر وہ, اور ویسے بائی دا وے ان 5 یا 6 اداروں نے ارب ہا روپے اکٹھے کر لیے ہیں. آپ کی اپلیکیشن جا رہی ہے, آپ کی اپلیکیشن آ رہی ہے. اب اگر آپ اس طرح کے ادارے کے پاس جائیں تو 2-4 سوال پوچھ لیں کہ آپ سر مجھے بتائیے میرا پوائنٹ کتنے بنتے ہیں, ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ بتائیے کہ آپ مجھے کس سسٹم کے تحت لے کے جا رہے ہیں, کیونکہ وہاں پہ بڑے سسٹم ہیں نا. اور تیسری بات ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ پرماننٹ ریزیڈنسی جو ہے وہ ایسے ویسے نہیں ملتی. اس لیے تھوڑا سا بھائی جان ان سے کچھ سوال و جواب کر لیجئے گا. ہم کوشش کریں گے کہ اگلے ولاگ کے اندر ہم آپ کو اپنے دوست بھائی شہزاد یا شاہد صاحب سے پوچھ کے ہم آپ کو ان کے پوائنٹس برابر بتا دیں تاکہ آپ کے پیسے بچ جائیں. ویسے میرا مشورہ مانو تو سب سے زیادہ بہترین طریقہ یہی ہے کہ یا خود ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے چلے جائیں یا بچے کو بھیج دیں اور اس کے پیچھے چلے جائیں. ڈیسپریٹ ہو کے موو نہ کریں. ڈیسپریٹ ہو کے موو کریں گے تو آپ لوز کریں گے. فیوچر کنسرن والا آپ کے اربوں روپے کھا کے پاکستان کے باہر بیٹھا اور اس کی بیوی MP جو صاحب کا ہے وہ بھی باہر بیٹھی ہے, یاشی کی زندگی کر رہی ہے. آپ کی شاید وہ لائف سیونگ تھی, ان کے لیے وہ تماشا تھا.
ہو سکتا ہے کہ کل کو یہ پانچوں یا چھ کے چھ فراڈیے جو ہیں یہ اس سے کہہ کے ایک آدھ چھاپا پڑوائیں اور یہاں سے غائب ہو جائیں. یہ ان کی اپنی واردات ہوتی ہے, چھاپے بھی ان کی اپنی واردات ہوتی ہے. تو بچنا آپ نے خود ہے, مشتری شعار بیاس ہمارا قانون ہے. تو میں نے کہا کہ میں آپ کو بر وقت جو ہے آگاہ کر دوں. میں یہی کر سکتا تھا. اگر آپ پیسے دے بیٹھے ہیں اور اگر وہ آپ پیسے واپس اٹھا سکتے ہیں تو اٹھا لیجئے, ٹھیک ہے, میری یہی ایڈوائز ہوگی. بہت رش لگا ہوا ہے اور بہت ٹف کمپٹیشن ہے, اور خاص طور پہ جن ممالک کو آپ نے منہ کیا ہوا ہے وہاں پہ بہت ہی ٹف ہے. خدارا اپنے پیسے کی حفاظت کیجئے, اس کو سیکیور کیجئے. اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.